बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खुदा के दीन का सही तस्वर क्या है, देखते हैं कि मौलाना इस बारे में क्या लिखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के दीन का सही तस्वर। बरादरान मुकरम, अल्लाह को अपना खालिक व मालिक और परवरदिगार मान लेने का लाजमी तकाजा ही नहीं, अल्लाह ताला का वाज़ेह हुक्म भी यही है कि ए ईमान लाने वालों, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ और शैतान की पैरवी न करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल बकरा आयत नंबर 208। ये सूरत के कुछ मामलात में खुदा की बात मानो और दूसरे मामलात में मनमानी करो या किसी दूसरे के पीछे चलो, खुदा के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, बल्कि ये उसके गज़ब और गुस्से को इस दर्जा भड़काने वाली बात है कि इस रवश पर आमिल उम्मत को मुखातिब करके अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम खुदा की किताब के एक हिस्से को मानते हो और उसके दूसरे हिस्से का इनकार करते हो? खुद ही बताओ कि दावा ईमान के साथ जो लोग खुदा की किताब के बारे में ये रवैश अख्तियार करें, उनकी सज़ा उनके सिवा और क्या है कि दुनिया की ज़िंदगी में भी वो ज़लील ख्वार होकर रहें और क़यामत के रोज़ शदीद तरीन अजाब से दो चार किए जाए। याद रखो, अल्लाह तुम्हारी हरकत से बेखबर नहीं है। अल बकरा 85। दूसरी जगह फरमाया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं? अल्लाह के नज़दीक ये नापसंदीदा हरकत है कि तुम वो बात कहो जो करते नहीं हो। अल्लाह को तो पसंद वो लोग हैं जो उसकी राह में इस तरह सब बंद होकर लड़ते हैं कि गोया वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार है। अलसफ। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले का फैसला कर दें तो फिर उसे अपने इस मामले में खुद फैसला करने का अख्तियार हासिल रहे, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे तो वो सरी गुमराही में पड़ गया। अल अहज़ाब। यानी ऐसे लोगों के गुम करदा राह होने में कोई शुबा नहीं है। यही नहीं बल्कि कुरान मजीद में साफ साफ ऐलान फरमा दिया गया है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब की कसम ये मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि अपने तमाम बाहिमी इख्तिलाफात में तुमको फैसला करने वाला न मान ले। फिर जो कुछ तुम फैसला करो उस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी महसूस न करें, बल्कि सर बसर तस्लीम कर लें। अल निसा। अल्लाह ताला के इन्हीं इशारात की सराहत फरमाते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वह अपनी ख्वाहिश नफ्स को भी उस चीज़ के ताबे न कर दे जो मैं लेकर आया हूँ। कुरान और हदीस की इन तसरीहात से ये अमर साफ वाज़ेह हो जाता है कि इस्लाम को कबूल करने का तकाजा ये है कि खुदा की किताब को बुनियादी ज़ाब्ता ज़िंदगी को बनाकर अपनी पूरी ज़िंदगी उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में बसर की जाए, वरना खुदा और रसूल की अमली अतात और पैरवी के बगैर तौहीद का महज इकरार एक दावा बिला दलील है। कलमा तौहीद के इकरार के तो ये मायने ये हैं कि उसके बाद इस आदमी का पूरी ज़िंदगी और उसके सारे मामलात, अकायद व अफकार, अखलाक व एतवार, तहजीब व तमद्दुन, मईशत और मुआशरत, सियासत और अदालत, इनफरादी और इज्तिमाई रवाबित सब का मरकज़ व महवर और मुब्दा व मरजा कुरान व सुन्नत होंगे और उसकी तमाम सही व जिदोजहद रज़ाई इलाही के उसूल की खातिर होगी। लेकिन एक अजीब बात है कि दूसरे निज़ाम हाय ज़िंदगी के बारे में तो सभी लोग ये खूब समझते हैं कि पूरी शरह सदर के साथ उस पर अमल भी करते हैं कि जिस निज़ाम ज़िंदगी और रवाज ज़माना को अख्तियार किया जाए उसके फ़वाइद और बरक़ात से पूरी तरह फैज़याब होने के लिए ज़रूरी है कि अपने दिल व दिमाग और फ़िक्र व नज़र से लेकर लब व लहजा और शक्ल व शुबात तक सब कुछ उसके मुताबिक ढाल लेना चाहिए। लेकिन इस्लाम और इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी के बारे में उनका दस्तूर ये है कि उनकी तमाम बरक़ात व हसनात सिर्फ उनका नाम ले देने और जिंदाबाद का नारा बुलंद कर देने से हासिल हो जानी चाहिए। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ साफ बता दिया है कि वो न सिर्फ वाहिद माबूद है बल्कि वही अपनी मखलूक का पालने वाला और उनका फरमा रवा हकीकी है। उसके साथ न कोई अलूहियत में शरीक है, न रबूबियत में और न बादशाही में, और उसने अपने बंदों को एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी देकर उन्हें हुक्म दिया है कि ए ईमान लाने वालों, तुम पूरे के पूरे अपने सब कुछ समेत इस्लाम में आ जाओ और शैतान की पैरवी न करो। अल बकरा। ज़ाहिर बात यह है कि जिस मामले में भी आदमी इस्लाम की राह अख्तियार नहीं करता उसमें शैतान ही की पैरवी करता है। इस हुक्म के साथ अल्लाह ताला ने यह भी वाज़ेह फरमा दिया है कि फैसला करने और हुक्म देने के सारे अख्तियारात अल्लाह को हैं। यूसुफ आयत नंबर 40। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त मुसलमानों का हाल ये है कि वो अल्लाह ताला को भी मंदिर के बुत की हैसियत देकर मस्जिद की चार दीवारी के अंदर महदूद रखने पर मुसर हैं कि उसे बस पूजा के वक्त
سجدہ کر لیا جائے، لیکن زندگی کے باقی امور و معاملات میں اسے کوئی دخل نہ ہوگا، یا پھر زیادہ سے زیادہ یہ کہ جو اختیارات ان کے خود ساختہ فرمانروا ان کے رب کو بخوشی دینے پر رضامند ہوں، اس حد تک یہ اپنے رب کے احکام پر بھی عمل کر لیں، مگر باقی تمام معاملات میں زندگی شریعت الہی سے قطع نظر خدا سے سرکشی و بے نیازی پر مبنی نظام زندگی اطاعت اور بندگی میں ہی چلتے اور طے پاتے رہیں۔ اس طرز فکر کے مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے رب کی مکمل اور غیر مشروع اطاعت کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اسے سودے بازی کرتا ہے، اور اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ کن کن معاملات میں اور کس حد تک اطاعت کرے گا اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ چنانچہ کہیں تو اللہ کسی متنفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ البقرہ آیت نمبر 286 کو حجت بنا کر ہر اس شے کو اپنی وسعت سے باہر قرار دے لیتا ہے جس میں مال و جان کا کچھ بھی نقصان نظر آتا ہے، یا جو نفس کو غیر مغروب اور جسم و جان کے لیے کچھ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے، کہ کہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ البقرہ آیت نمبر 195 کو من گھڑت معنی پہنا کر نہ صرف اپنے لیے اقامت دین کی جد و جہد سے فرار اور نظام باطل سے سازگاری اور اس کی پشتیبانی تک کے لیے جواز نکال لیتا ہے، بلکہ ان میں سے بعض حضرات یہ بھول کر کے وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ سورہ انفال 47، التوبہ 34، ہود 19۔ نے ان کفار و مشرکین کی صفت بیان کی تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند کردہ دعوت شہادت حق کی راہ روکنے کے لیے اٹھے تھے۔ اپنے ملک میں اٹھنے والی اقامت دین حق کی دعوت سے عام لوگوں کو مترف اور منحرف کرنے اور باطل کی قوتوں سے مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ یہ خدا سے بے خوف لوگ پورے قرآن کی دعوت کو نظر انداز کر کے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام پر طاغوت کی چاکری کا الزام دھر کر ہر نظام باطل کی ہر نوع کی خدمت گزاری کو مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ضروری قرار دیتے ہیں، اور احکام رجم اور دوسرے حدود اللہ کی مثال دے کر اقامت دین کی جد و جہد میں عدم شرکت کے لیے یہ عذر کرتے ہیں کہ بلا شبہ اسلام کا نسب العین بھی وہی ہے اور اس کے حصول کے لیے طریقہ کار بھی وہی ہے جو تحریک اسلامی نے اختیار کیا ہے، لیکن جس طرح رجم کا حکم حق اور فرض ہونے کے باوجود غلبہ کفر کی وجہ سے اب قابل عمل نہیں ہے، اسی طرح اسلامی نظام اور اس کے قیام کی جد و جہد بھی فرض و واجب اور صحیح وہ برحق ہونے کے باوجود اب ممکن عمل نہیں ہے، حالانکہ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدر سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ میں مذکورہ وسعت کا فیصلہ وہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور حشر کے روز وہ انہی لوگوں کی زندگی سے ایک واقعے کو سامنے لا کر بتائے گا کہ کس طرح ان کے اپنے محبوب مقاصد اور مرغوب نفسی مشاغل کے لیے تو ساری ہی وسعتیں ان کے اندر موجود تھیں، اور یہ عذرات اور بہانے صرف ان کے دین کی اقامت کی جدوجہد کی حد تک ہی ان کی راہ میں حائل تھے۔ مزید برآں اللہ کسی متنفس پر ان کی مقدر سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے کی تفسیر مکہ کی گلیوں میں، طائف کے بازاروں میں اور بدر و حنین کے میدانوں میں خون کی روشنائی سے لکھی ہوئی ان کے سامنے موجود ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزارہ انبیاء ہر دور اور ہر قسم کے حالات میں کام کر کے ثابت کر چکے ہیں، اور پھر یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ انہی حضرات کے لیے جب اپنے محبوب مفادات و مقاصد اور اعزازات کے حصول کا سوال ہوتا ہے تو اس راہ میں نہ وسعت کی کوئی کمی حائل ہوتی ہے، نہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنے کا کوئی اندیشہ رکاوٹ بنتا ہے، اور نہ قرآن مجید کی کسی حکم کی کوئی ادنا خلاف ورزی ہوتی ہوئی ان کو نظر آتی ہے۔ صرف اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد کے مطالبے پر اللہ کے کلام کی یہ تعویلات ان کو سوجھنے لگتی ہیں۔ دعا کیا کرو کہ میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو نوع انسانی کا خالق پروردگار بھی ہے، مالک و فرمانروا بھی ہے، اور خدا بھی چھپ چھپ کر وسوسہ اندازی کرنے والے ہر شیطان سے جو لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ شیاطین جن میں سے ہوں یا شیاطین انس میں سے۔ سورہ الناس۔ میں تمام برادران اسلام کو ان حضرات کو بالخصوص جو اللہ کے دین کی اقامت اور سربلندی کے لیے تحریک میں عملاً شریک ہو چکے ہیں توجہ دلاتا ہوں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو عہد کلمہ شہادت کے ذریعے کیا ہے اسے ہر معاملے میں ملحوظ رکھے، اور اپنی پوری زندگی اور اس کے سارے معاملات کی عمارت اسی عہد کی بنیاد پر تعمیر و استوار کریں، یہاں تک کہ ہماری زبان سے نکلنے والا کوئی کلمہ، ہمارے دماغ میں آنے والے کوئی خیال، ہمارے ہاتھ پاؤں اور دوسری گواہ سے زرد ہونے والا کوئی فعل، اور ہماری روزانہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات میں سے کوئی معاملہ بھی ہمارے اس عہد کے منافی نہ ہو، بلکہ ہمارے سب معاملات و مشاغل مثبت طور پر اللہ کے نازل کردہ نظام حیات کا عملی نمونہ اور اس کے آئینہ دار ہوں، اور ہماری پوری زندگی اور اس کی مصروفیتیں شریعت الہی کی رسی سے اطاعت الہی کے کھونٹے سے بندھی ہوئی عقیدہ توحید کے گرد اس طرح گھوم رہی ہوں کہ دنیا میں اللہ
نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی میری مقرر کردہ رائے حیات سے سرمو ادھر ادھر نہ ہوں۔ الزاریات 56 کی عملی تفسیر دیکھ لے۔ یہ اصل دین اور سچی خدا پرستی ہے، اسی کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور اسی کا حکم ان لوگوں کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرے، اپنے دین پورے نظام اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے اور بالکل یکسو ہو کر میں دیا گیا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور طرز عمل نہ مسلمانوں کے شأن نشان ہے اور نہ صحیح نہ جائز، کیونکہ اسلام کے معنی ہے اللہ کے امر و نہی کے سامنے بلا چوں و چرا سر تسلیم خم کر دینا۔ قرآن و سنت کی صریح تعلیمات، عقیدہ توحید کے واضح تقاضوں اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے عملی نمونے کو نظر انداز کر کے اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ محض چلوں، مراقبوں اور مجالس واعظ و میلاد کے انعقاد یا اصلاح رسوم کا کام کر کے یا کوئی مدرسہ یا یتیم خانہ قائم کر کے خدمت دین کا حق ادا کر دیا جائے گا اور خدا کے مومن و مسلم کی حیثیت سے مسلمان پر احکام دین کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس سے وہ سبق دوش ہو جائے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے عقل عام کافی ہے کہ جہاں کروڑوں مسلمانوں کے سامنے اللہ کا دین مغلوب ہو رہا ہو، پوری زمین فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن رہی ہو، ہر طرف ظلم و ستم کا دور دورہ ہو اور اللہ کا کلمہ نیچا اور غیر اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہو، وہاں خدا سے سرکشی اور بغاوت کی اس حالت کو اس کی اطاعت و فرما برداری کی حالت سے بدلنے کے لیے جان لڑائے بغیر اللہ کا قرب اور اس کی خوشنودی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ دین حق کا یہی وہ اساسی تصور ہے جسے بار بار ذہن نشی کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کا نماز فرض کر کے یہ انتظام فرمایا تھا کہ نہ صرف دین کی بنیادی حقیقتیں اور اقرار توحید کے مقتضیات و مطالب دن میں کئی مرتبہ بندہ مومن کے سامنے لائے جاتے رہیں، بلکہ ان سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عہد بھی کم سے کم 32 مرتبہ روزانہ دست بستہ کھڑا کر کے اسے لیا جائے، تاکہ دوسرے مشاغل زندگی میں مستغرق ہو کر وہ غفلت کا شکار نہ ہو جائے اور نہ اپنے رب کی بندگی سے انحراف اور سرکشی کے لیے کسی عذر کی کوئی گنجائش، لا علمی کا کوئی بہانہ یا اتمام حجت میں کوئی کسر باقی رہ جائے، بلکہ جب خدا کے روبرو حساب کے لیے وہ پیش ہو تو بجز اقبال جرم کے اس کے لیے کوئی اور چارہ کار نہ ہو۔ غالباً یہی وہ منظر ہے جسے قرآن نے ان الفاظ میں پیش کیا ہے: اے جنوں اور انسانوں، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں ہمارے ایک کام سے آگاہ کرتے تھے اور ہماری اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے تھے؟ وہ جن اور انسان سب جواب دیں گے، ہاں، ہم خود اپنے خلاف اس گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ خدا کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے باوجود وہ خدا کی نافرمانی کی روش پر چلتے رہے۔ آل انعام آیت نمبر 130۔ تو ناظرین، دیکھ لیا آپ نے کہ مولانا نے دین کا صحیح تصور پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔